अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एक तो इमरान खान साहब का आज मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट आया है। फाइनली उन्होंने एक ऐलान किया है, आपके साथ शेयर करते हैं। और कुछ अहम उन्होंने जो तफवीज़ की हैं ड्यूटियाँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ दफ्तर खारजा का आज एक बड़ा पुरअसरार सा रद्द-ए-अमल सामने आया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इमरान रियाज भाई से मुतालिक आज सारा दिन बड़ी अजीबोगरीब किस्म की खबरें गर्दिश करती रहीं और परेशान कुन भी थी ये खबरें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आखिरी जो खबर उनसे मुतालिक आई है वो काफ़ी तसल्ली बख्श है, वो खैरियत से हैं। लेकिन ये सब हो क्या रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात ज़रूर करनी है। इसके साथ साथ जी रिचर्ड ग्रैनल की बात ज़रूर करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो इस वक्त माहौल बनाया हुआ है वो रिचर्ड साहब ने बनाया हुआ है। अब तो हमें बाकायदा शक होने लगा है कि कहीं उन्होंने पीटीआई बाकायदा ज्वाइन तो नहीं कर ली, कोई पता चले कि जो पीटीआई यूएसए चैप्टर है उसके कोई हेडवेड बन गए हैं या कोई इस तरह का सीन है। क्योंकि उनकी जो इस वक्त ट्विटर की टाइमलाइन आप देख लें, और सिर्फ अब ट्विटर ही नहीं, वो इसके अलावा भी अपने बहुत सारे जो दीगर सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसके ऊपर भी ये मैसेजिंग अब स्टार्ट कर चुके हैं। इंस्टाग्राम पे भी आज उन्होंने ये एक पोस्ट की है फ्री इमरान खान की, तो ये सिलसिला तो जारी है। फिर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पीटीआई के मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके साथ बातचीत, उनकी रीपोस्ट और उनके साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन, ये सब चल रहा है। और आज एक उन्होंने और रीपोस्ट किया था जिसमें पीटीआई के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जानिब से ये पोस्ट किया गया था कि जो रिचर्ड ग्रैनल की ट्वीट्स हैं उनको कितनी पजीराई मिल रही है और उसमें क्या लोगों का जो एक रिएक्शन है वो क्या आ रहा है, लाइक्स कितने मिल रहे हैं, रीपोस्ट कितने हैं, व्यूज़ कितने मिल रहे हैं। तो इसके ऊपर एक डेटा जो है वो उन्होंने शेयर किया था और रिचर्ड ने उसको भी रीपोस्ट किया है, जिसका मतलब ये है कि रिचर्ड भी इस चीज़ को एंजॉय कहीं ना कहीं ज़रूर कर रहे हैं कि जी ये जो इमरान खान कार्ड है ये किस कदर मेस्मराइजिंग है, कितना लोगों को अपील करता है कि लोग इस बात पर, इस नाम पर कितनी तेज़ी से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो कम अज़ कम इस चीज़ को अच्छे से रियलाइज़ ज़रूर कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो वाकई एक मोस्ट पॉपुलर लीडर है इस वक्त, और यही वजह है कि जो उनकी पार्टी है कितनी इस वक्त एक्टिव है उस बात को लेकर के। और जो मेरा पिछला व्लॉग है, ख़ास तौर पर जिन लोगों ने अगर नहीं देखा तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप देखें, क्योंकि उसमें मैंने ख़ास तौर पर इस बात को डिस्कस किया है कि जो ओवरसीज़ चैप्टर है वो किस तरह से एक गेम चेंजर साबित हो रहा है इमरान खान साहब के लिए। लेकिन रिचर्ड ग्रैनल ने जो आज सबसे हैरान कुन काम किया है वो ये है कि उन्होंने आज एक ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले, जिसमें उन्होंने लिखा है इंग्लिश में हकीकी आज़ादी। कैन यू बिलीव, मतलब हकीकी आज़ादी। आप अंदाज़ा लगाइए, अब मुझे नहीं मालूम है कि ये हकीकी आज़ादी जो बेसिकली ज़ाहिर है उर्दू के अल्फाज हैं, इनको किसने इनका मतलब समझा दिया कि जनाब इसका मतलब क्या है, और ये इमरान खान का नारा है जो वो बुलंद कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है, वो किससे हकीकी आज़ादी चाह रहे हैं। और कितना इंटरेस्टिंग है। वैसे तो इमरान खान साहब ने जब ये नारा शुरू में लगाया था तो बेसिकली तो उस वक्त साइफर वाली जो स्टोरी थी वो बड़ी इन थी, और इमरान खान साहब ने उस वक्त ये बात की थी कि बैरूनी मुल्क से किसी इशारे पर कोई हुकूमत की तब्दीली नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने उस वक्त हकीकी आज़ादी की ये बात की थी कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, तो फिर हमारे लिए हकीकी आज़ादी का मतलब ये है कि किसी के कहने पे कोई हुकूमतें तब्दील ना हों। उस वक्त जाहिर है कि वो ज़्यादा इशारा जो था वो यूएस की तरफ था, लेकिन महज ये सिर्फ अब यूएस तक बात महदूद नहीं थी। सबको मालूम था कि उसमें उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने पूरा किरदार अदा किया और उन्होंने पूरा ये प्लान करके इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, और उसमें सियासी जमातें भी सहूलतकार बनी, आलाकार बनी। तो ये सब एक तारीख का हिस्सा है। लेकिन बहरहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए तो देखना कि रिचर्ड ग्रैनल जो है वो बाकायदा हकीकी आज़ादी का नारा लिखकर उसको भी पोस्ट कर रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, कैन यू इमेजिन कि आप इस तरह रिचर्ड ग्रैनल से ये एक्सपेक्ट करें। और फिर उसके बाद आप देखिए, मुझे तो शक पड़ रहा था कि अभी कोई ये कह देगा कि भाई इसने तो बाकायदा या तो ये जानबूझ के ट्रोलिंग करने के लिए ये काम कर रहे हैं अब, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि ये दुखती रग है इस हुकूमत की, और जिन लोगों ने उस पर एक कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए अटैक किया या उसकी तस्हीक करने की कोशिश की, तो वो उसको भी जलाने के लिए बार बार इस तरह की बात कर रहा है। और दूसरा मुमकिन है कि जो
PTI کے لوگ وہاں پر سپورٹرز انہیں ملتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے, کمٹمنٹ ہوتی ہے, ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بھی وہ یہ بار بار ٹویٹس کر رہے ہیں. اور یہ آنے والے دنوں کا ایک پیش خیمہ بھی ہے, ایک اشارہ بھی ہے کہ جناب اب آپ سمجھ جائیے کہ کس انداز سے اور کس طرح سے چیزیں چلنی ہیں. تو یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے. بلکہ آج میں دیکھ رہی تھی کہ امریکہ کے جو اپ کمنگ سیکرٹری اسٹیٹ ہیں فارن افیئرس کے لیے, یعنی جنہیں عام زبان میں وزیر خارجہ کہہ لیں, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اپوائنٹ کیے ہیں, تو ان کی ایک گفتگو کا حصہ بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو امریکہ ہے اس کو ڈکٹیٹرز کے بجائے جو عوامی جمہوری لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اپنا تعاون بڑھانا ہوگا اور ان کے ساتھ ہی کام کرنا ہوگا, ان کے ساتھ ہی اس کے معاملات ہونے چاہیے. کیونکہ جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ امریکہ کے نام کے اوپر بدماشی کرتے ہیں فل, اور اس کے بعد امریکہ جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کے نیگیٹو خیالات جو ہوتے ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو وہ یہ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنے والی پالیسی ہے اس میں اس بات کا قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آنے والے دنوں میں ان ممالک میں زیادہ آپ کو نظر آئیں گے کوآپریٹو, کہ جہاں پر پراپر جمہوری حکومتیں کام کر رہی ہیں, اور جہاں پر اگر کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہے تو شاید وہ ان کے لیے کوئی اتنی آئیڈیل سچویشن نہ ہو. بظاہر جو ان کے وزیر خارجہ کی اسٹیٹمنٹ ہے اس سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے. بہرحال ہے تو یہ جی سارا کچھ بڑا انٹرسٹنگ, اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک پریشر تو بنا ہے, اور اس بات کو اب سب تسلیم بھی کر رہے ہیں. مختلف خبریں بھی آ رہی ہیں کہ جی اندر سے حکومت اچھی خاصی ہلی ہوئی ہے اور پریشان ہے, اور آنے والے دنوں میں اس بات کا امکان ہے کہ مزید اور ہائی پروفائل لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر مزید کھل کے بات کریں گے, چونکہ اب ایک باقاعدہ ایک کیمپین کی شکل اختیار کر چکی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ. تو اب اس سارے معاملے سے نمٹنا کیا, شہزاد اکبر صاحب نے ایک سٹوری بریک کی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ حکومت تو کافی حد تک ہتھیار پھینک چکی تھی, لیکن آج مریم نواز صاحبہ بڑی ایکٹیو ہوئی ہیں اور ان کی کچھ اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور انہوں نے جا کے سب کو دوبارہ کھڑا کیا ہے کہ نہیں جناب ہمیں تو ریزسٹ کرنا ہے, ہم نے تو فائٹ کرنی ہے, اور ہم اتنی جلدی سرنڈر نہیں کریں گے اور وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے لڑنے کا مزید جو ہے وہ پلان بنایا ہے, اور اس کے لیے ہی انہوں نے باقی لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا ہے جن سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. تو یہ شہزاد اکبر صاحب کی سٹوری ہے, لیکن یہ کوئی ایسی سٹوری نہیں ہے جس کے اوپر بندہ بلیو نہ کر سکے. جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کا ایک انتقامی سا مزاج ہے اس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اوور ایمبیشس ہوتے ہیں اور وہ کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں اس بات کو کنسیڈر کیے بغیر کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور کس لیول کا ہو سکتا ہے. تو وہ ان کے لیے ان کا انتقام یا ان کی جو ذاتی ایک گرج ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور وہ اس کے لیے کسی بھی چیز کو داؤ پر لگانے کے لیے رکتے نہیں ہیں. اب مریم نواز صاحبہ سیاسی طور پر کتنی میچور ہیں اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ اپنی ہی پارٹی ان کی آدھی تقریباً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے جب سے وہ سیاست میں متحرک ہوئی ہیں اپنی پارٹی کے اندر, اور جتنے سینئر اور سیزنڈ لوگ تھے ان کی پارٹی کے وہ ویسے ہی چھوڑ چھاڑ کے بیچارے کنارہ کش ہو گئے ہیں. حالانکہ وہ آج بھی نواز شریف صاحب کی رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں بھئی اس بی بی کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے. تو آدھے لوگوں کو تو مریم نواز صاحبہ کے آنے سے ہی پارٹی چھوڑنی پڑ گئی, تو اپنی پارٹی کا تو انہوں نے یہ حال کیا. اس کے بعد جو عوام میں اس کی مقبولیت تھی, چلیے پارٹی لیڈرز تو چلے گئے, لیکن عوام میں مقبولیت کا یہ حال تھا کہ ایک ہی صوبہ جہاں پر آپ کی تھوڑی بہت پریزنس تھی وہاں سے بھی بالکل ٹوٹل صفایا ہو گیا, اور گھر کی سیٹیں آپ آبائی نشستیں تک اپنی ہار گئے. تو یہاں تک لا کے انہوں نے ان کی جو سیاست ہے اس کو پھینک دیا ہے نون لیگ کی. اور اس وقت حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے جو لیگی تجزیہ کار ہیں ان کی آپ ذرا گفتگویں سن لیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بھی ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے کس قسم کی سیاست کی ہے. شرم آتی ہے ان کو. اب آپ ان کے جو پرانے لیڈرز ہیں ان کی گفتگو سن لیں, مفتاح اسماعیل سے لے کے شاہد خاقان عباسی سے لے کے آصف کرمانی سے لے کے, مطلب میں اب کتنے نام لوں, کتنا ہی نام ہے ان کے, مہتاب عباسی صاحب کو دیکھ لیں, اور بھی کئی نام ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر انہوں نے لا کر پھینک دی ہے پی ایم ایل این کی سیاست, یہ حشر نشر کیا ہے اچھی خاصی پارٹی کا. تو اس سے اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ خاتون کے ہاتھ میں اگر ملک آ گیا ہے یا ملک میں جو اہم لوگ ہیں وہ اس کی بات سن رہے ہیں, تو پھر یہ ملک کو بھی سٹیک پر لگانے سے باز نہیں آئیں گی.
بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اگر آپ پوری دنیا سے ٹکر لینے چلے ہیں، آپ کہیں گے کہ جی ہم نہیں کسی کی بات مانتے، ہم کوئی رولز فالو نہیں کرتے، ہم تو ملٹری ٹرائلز بھی کریں گے، ہم عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل کریں گے، ہم اس کو نہیں نکالیں گے، ہم اس کو اندر ہی رکھیں گے، کر لو جو کرنا ہے. تو اس طرح کی آپ اگر جیسچر دیں گے تو اس کا نقصان کس کو ہونا ہے؟ آپ اپنے ذاتی انتقام اور سیاسی مخاصمت میں، بلکہ سیاسی دشمنی میں اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ملک جو ہے آپ کا، اس کا کیا حال ہو جائے گا آپ کے اس قسم کی ضد بازی سے. تو یہ حال ہے. اگر کسی نے پھر بھی مریم نواز کی سننی ہے تو وہ میرا خیال ہے ان کی پارٹی کا حال دیکھ لے تو اس کو کافی اچھے سے سمجھ آ سکتی ہے کہ جو انہوں نے اپنی پارٹی کا حشر نشر کیا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن یہ جس طرح کا ان کا ذہنی مزاج ہے تو یہ قریب ہے کہ یہ ہر چیز کو داؤ پہ لگانے پر تل جائیں گی. تو بہرحال اللہ نہ کرے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر پلان کر کے رکھا ہے اور اس سے پہلے انشاءاللہ ضرور چیزیں بہتر ہوں گی ملک کے لیے. اور اس وقت جو صورتحال ہے اس میں دفتر خارجہ کی طرف سے ایک رد عمل ضرور آیا ہے فائنلی. پہلے جو رد عمل آ رہے تھے سورسز کے تھرو، اب ان کا ایک باضابطہ رد عمل آیا ہے جس میں یہ جو خاص طور پر ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے مختلف ممالک کی طرف سے جو رد عمل آیا اس کو انہوں نے رسپونڈ کیا اور کہا کہ جی جو حالیہ یہ سزائیں ہیں یہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ قانون کے تحت اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق کیے گئے ہیں اور جی ایس پی پلس اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت ذمہ داریوں کے لیے پرعزم ہیں. انسانی حقوق کی پالیسیاں نافذ کرنے کے لیے یورپی یونین سے تعاون برقرار رہے گا. تو اس میں انہوں نے کوئی ایگریسو سٹیٹمنٹ نہیں دیا. اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھیں، انہوں نے صرف اس میں ایک ذمہ داری جو ڈالی ہے وہ پارلیمنٹ پر اور تھوڑی سپریم کورٹ پر ڈال کر یہ کہا ہے کہ جی اس میں ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی ہے اور ہم تو اسٹل کرنا چاہتے ہیں جی انسانی حقوق کے جتنے بھی قوانین ہیں اس کے فالو بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں تعاون بھی کریں گے وغیرہ وغیرہ. اور ابھی جو یہ ہوا ہے یہ تو جی پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی تھی اور جو سپریم کورٹ نے ہمیں حالیہ جو کیس وغیرہ چلا اس کے تناظر میں انہوں نے اجازت دی تھی تو یہ فیصلے سنائے گئے ہیں. تو بیسکلی انہوں نے بس رسپانسبلٹی تھوڑی تھوڑی شیئر کرنے کی کوشش کر کے اور کور کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی ایگریسو سٹیٹمنٹ نہیں اس کو کہا جا سکتا. تو دفتر خارجہ کی طرف سے جو باضابطہ رد عمل ہے وہ صرف اس حد تک ہی ہے، لیکن ایسا یہ رد عمل نہیں ہے کہ جس کو آپ انوائنگ کہیں. اس بات کے اوپر بھی مجھے کافی حد تک اس بات سے اتفاق مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلے ٹھہریں گے نہیں. بظاہر یہ لگتا ہے کہ جب یہ رد عمل بڑھے گا تو اس کو کسی بھی طرح جو یہ ملٹری کورٹس کا معاملہ ہے اس کو تو بہرحال انہیں ریورس کرنا پڑے گا اور اس کے لیے یہ آئینی بینچ جو ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے کیس اس وقت بھی زیر سماعت ہے اور جنوری کے پہلے ہفتے میں مزید بھی اس پر سماعت ہونی ہے. تو جسٹس امین الدین تو گھر والی بات ہے، کوئی ایسا ایشو ہی نہیں ہے. تو ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ اس کے اوپر فیصلہ یہی دے دیں کہ جی ملٹری ٹرائلز جو ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور یہ فیصلے نہیں دیے جا سکتے. تو آٹومیٹکلی یہ جتنے بھی لوگ ملٹری حراست میں ہیں اور جو ان کے ٹرائل ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی ریورس ہو جائیں گے اور پھر یہ معاملے دوبارہ سے انسداد دہشت گردی عدالتوں کی طرف چلے جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک آپشن یہ بہرحال حکومت کے پاس ابھی بھی موجود ہے کہ اگر یہ رد عمل بہت زیادہ سخت آتا ہے اور اس میں جی ایس پی پلس سٹیٹس خطرے میں جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز انہیں لگتی ہے کہ جہاں پر انہیں لگتا ہے کہ اب بالکل پیسے آنے بند ہو جائیں، کیونکہ مسئلہ ان کو صرف پیسے کا ہے نا، پیسے نہ آنے بند ہو، باقی جو مرضی تھو کرتا پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس پیسہ آنا چاہیے، پیسے نہ بند ہو. تو جہاں پہ انہیں یہ لگے گا کہ بھئی پیسے آنے بند ہو سکتے ہیں تو وہاں پر پھر یہ آپشن استعمال کی جا سکتی ہے کہ جناب ان کو سپریم کورٹ سے ہی ریورس کروا لیا جائے اور اس کے اوپر اگر نہیں دباؤ برداشت ہوگا تو پھر یہ آپشن لے سکتے ہیں. لیکن باقی ان کا پلان یہی ہے کہ جی عمران خان کی ریلیز کے معاملے پر کوشش یہی ہو کہ عمران خان کو بنی گالا شفٹ کر کے یا کچھ اس طرح کی ون ون سچویشن کر لیں کہ جہاں پہ کچھ جو پریشر ہے اس کو بھی ریلیز کیا جا سکے اور کچھ عمران خان کو بھی مینیج کیا جا سکے. لیکن اگوں بھی جڑا بندہ ٹکریا ہے اس کا نام بھی عمران خان ہے. یہ آفرز تو کئی دفعہ دے چکے ہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ اس نے یہ 1.5 سال کی مشکلات اور مصائب کے پہاڑ اس لیے نہیں کاٹے کہ وہ آخر میں ڈیل کا تمغہ سجا کے ماتھے کے اوپر اور باہر نکل آئے. اس کو بھی پتہ ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، وہ آپ سے زیادہ ہی سیانا ہے. تو بہرحال اب یہ جو ساری سچویشن ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کا بھی آج کا جو پوائنٹ آف ویو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب سے آج جو ان کے وکلاء کی بھی ملاقات ہوئی، فیملی کی بھی، اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بھی ان کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے جاری ہوا جس کے مطابق
انہوں نے کچھ ایک تو ڈیوٹیز اسائن کی ہیں بیرسٹر گوہر، شیخ وقاص اکرم اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو، خاص طور پر جو یہ بیرونی معاملات ہیں، جس طرح سے اب ریئیکشنز آ رہے ہیں، لوگ بات کر رہے ہیں، ان چیزوں کے اوپر جو ڈیلنگ ہے وہ ان کے ذمے لگائی گئی ہے. اور جو مذاکرات اس وقت چل رہے ہیں اس کو بھی عمران خان نے کہا کہ جی ہم اس کو خیر مقدم بھی کرتے ہیں، لیکن اگر یہ معنی خیز ہوئے تو پھر ہی اس پہ کوئی آگے بڑھا جا سکتا ہے. اور اس کو معنی خیز بنانے کے لیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمارے کچھ مطالبات ہیں، ایک تو اسیران کی رہائی اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے معاملات کے اوپر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل، وہ بھی سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز کے انڈر. تو عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جانا چاہیے، اسی سے پتہ چلے گا کہ آپ لوگ سنجیدہ ہیں. دوسرا، عمران خان صاحب نے جو مذاکرات والا معاملہ ہے یہ ہینڈ اوور کیا ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو، اور وہ اس کمیٹی کا حصہ بھی ہیں، اور ان سے ہی یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر جتنی بھی بریفنگز ہیں، جو بھی بات چیت کرنی ہوگی، وہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب اپنا پورا میڈیا کو بھی ڈیل کریں گے اور اس کے اوپر پالیسی سٹیٹمنٹ دیں گے. تو یہ انہوں نے اسائن کی ڈیوٹیاں. لیکن جو ایک اہم اعلان آج عمران خان صاحب نے کیا وہ یہ کہ جو سول نافرمانی کی کال، جی ہاں، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ ترسیلات زر روکنے کی جو کال ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے. عمران خان صاحب نے یہ کال آف نہیں کی ہے. یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ اب ایک پیغام ہے کہ آپ ترسیلات زر کو محدود کر دیں. یہ ایسا نہیں کہ اب انہوں نے اناؤنس کرنا ہے، بلکہ یہ اناؤنسڈ ہے آلریڈی. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کال آف نہیں کیا، یہ اپنی جگہ موجود ہے. اگر مذاکرات میں کوئی ایسی پیش رفت ہوتی ہے جس کے اوپر جیسے کہ یہ کوئی کمیشن بنا دیں یا کوئی رہائیاں شروع ہوں تو پھر ہمیں لگتا ہے تو ہم اس کو بالکل کال آف کر سکتے ہیں، لیکن بغیر کسی ٹھوس پیش رفت کے اس کو ہم کال آف نہیں کر رہے، یہ اپنی جگہ برقرار ہے. تو خان صاحب نے یہ بات بھی کر لی. باقی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنے کا سیریس ہیں. کہ جو عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کے ممبرز جو ہیں ان سے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی جاتی. تو عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کو مطالبات جو بھی ہمارے ہیں اس میں مزید بات چیت یا رہنمائی کے لیے ظاہر ہے انہیں عمران خان صاحب کی ہدایات چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ملاقات ضرور کروائیں جو میرے پارٹی لیڈرز ہیں، اگر آپ سنسیئر بھی ہیں اور سیریس بھی ہیں. اور آخر میں انہوں نے جو یہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہیں ان کے حوالے سے بھی تحفظات کا اظہار کیا. اور انہوں نے کہا کہ ان سے نہ صرف یہ کہ آپ نے ملک کے اندر ایک ناانصافی کی مثال قائم کی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے باقی لوگوں کو، بیرونی دنیا کو بھی یہ موقع دے دیا ہے کہ وہ بھی آپ کے اوپر تنقید کریں. پاکستان کے لیے معاملات کو سنجیدہ کر کے دیکھ رہے ہیں وہ، اور اس وقت وہ اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ کوئی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اچھی چیزیں نہیں ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ بات دہرائی کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانی اور بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزیاں ہیں، قانونی اس میں سکم ہیں. تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ باہر بھی آپ نے لوگوں کو تنقید کرنے کا ایک جواز فراہم کر دیا. تو خان صاحب کی طرف سے آج کی یہ اسٹیٹمنٹ سے بہرحال جو آنے والا ایک ہفتہ ہے یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے سلو ہوگا قانونی لحاظ سے، کیونکہ اب عدالت میں ہو گئی ہیں چھٹیاں، اور اب جو کیسز کی سماعتیں ہیں وہ عام طور پر جو جنوری کا فرسٹ ویک ہے اس کے بعد سے ہوں گی. تو اب اس کے بعد جو آگے کیسز کی سماعتیں ہوں گی اس میں کافی کچھ آپ کو انڈیکیشنز ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. لیکن مین وائل جو باقی چیزیں ہیں اس کے اوپر کافی نظر رہے گی. تو یہ ہفتہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات میں اتنا شاید تیزی نظر نہ آئے. ویسے تو پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو قانونی لحاظ سے چیزیں ہیں وہ شاید اتنی تیزی سے ہمیں فارورڈ نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ ظاہر ہے عدالت میں چھٹیاں آ گئی ہیں. جاتے جاتے جی تمام دنیا بھر میں جو لوگ بھی کرسمس کا تہوار منا رہے ہیں ان سب کو ہم کہیں گے میری کرسمس، اور خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں. حفاظت سے مجھے یاد آیا کہ عمران ریاض بھائی سے متعلق جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شروع میں ڈسکس کی تھی اس کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو سکی. عمران ریاض بھائی سے متعلق بھی شام سے ہی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی کہ وہ یا تو وہ بیرون ملک چلے گئے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس کے اوپر عجیب و غریب ہیڈ لائنز بھی لگا دی کہ جی وہ فرار ہو گئے ہیں. تو مجھے پھر وہ یاد آ رہا تھا کہ جب ارشد شریف صاحب اسی طرح کیسز سے گھرے ہوئے تھے اور اس طرح کی ان کی جان کو بھی خطرات تھے، تو اس کے بعد وہ جب ملک چھوڑ کر گئے تو ان کی ملک چھوڑ کر جانے پہ بھی اسی قسم کی باتیں کی گئی تھی کہ جی وہ بھاگ گئے، وہ فرار ہو گئے، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اور پھر الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ ان کے خدشات درست تھے اور وہ شہید کر دیے گئے، اور کہاں جا کے دیار غیر میں شہید کیا گیا جس انداز سے، بہیمانہ طریقے سے.
تو یہ کوئی ان کے غلط تو نہیں تھے خدشات، لیکن جب کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے تو سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو بزدل کہتے ہیں، اس کے تانے مارتے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی خدا نہ خاصا حادثہ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اوہ جی یہ افسوس ہو گیا۔ تو آج عمران ریاض بھائی کے لیے اس قسم کی جو میں تھم نیلز دیکھ رہی تھی تو بڑی تکلیف ہوئی، اور افسوس کی بات یہ کہ یہ صحافی برادری میں سے ہی یہ لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور شرم آتی ہے پھر ہمیں کہ یہ اس طرح کے لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھلے آپ کا کسی سے پوائنٹ آف ویو پہ اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کی جان کو ہی خطرے میں ڈالے رکھیں۔ بہرحال عمران ریاض بھائی سے متعلق شام سے یہ خبریں چلتی رہیں کہ وہ شاید ملک سے چلے گئے ہیں، کسی اور ملک پہنچ گئے ہیں، کوئی کہنے لگا کہ خدا نخواستہ ان کی جان خطرے میں ہے تو پتہ نہیں کیا سچویشن ہے، کچھ نے کہا کہ کہیں پھر سے تو نہیں ان کو قابو کر لیا گیا، یا اس طرح کی کوئی باتیں۔ تو مختلف قسم کی رپورٹس ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے دے رہا تھا، لیکن الٹیمیٹلی پھر یہی خبر آئی ان کے قریبی ذرائع سے کہ وہ خیریت سے ہیں اور وہ پاکستان ہی کے اندر موجود ہیں۔ یہ اپنی جگہ بات درست ہے کہ ان کی جان کو خطرات ہیں، اور یہ بھی اپنی جگہ بات درست ہے کہ بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو پکڑ لیا جائے، یا تو انہیں گرفتار کر لیا جائے اور یا پھر ان کو پہلے کی طرح لاپتہ کر دیا جائے۔ تو یہ کوشش باقاعدہ طور پہ جاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ جب تک اس کی ذات کو یہ منظور ہے کہ انہوں نے آزاد رہنا ہے اور انہوں نے اپنا کام کرنا ہے، انشاءاللہ ایسا ہی ہو، تو اس وقت تک ظاہر ہے کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بہرحال الحمدللہ آخری جو ان کا ویلاگ بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے اپلوڈ، اور اس میں انہوں نے اپنی خیریت سے متعلق بھی آگاہ کیا اور بتایا کہ واقعی مشکل تو ہے اس وقت ان کے لیے ٹائم، لیکن وہ پھر بھی اس دور میں بھی، اس مشکل دور میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا کام بہرحال کرتے رہیں۔ تو ایسے لوگ جو اس طرح کی کمٹمنٹ رکھتے ہیں، دیکھیے عام طور پر کیا ہوتا ہے، کسی کو ایک فون کال بھی آ جائے دھمکیاں ہمیز، تو لوگ کہتے ہیں چلو جی بس اب یہ بات نہیں کرنی، اس طرح نہیں کرنا۔ تو بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن کی کمٹمنٹ اور ریزسٹنس اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان بھی ہتھیلی پر ڈال کر، اپنی فیملی کے لیے دوری برداشت کر کے، ہر چیز کر کے، لیکن اپنے کام سے، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ آپ ان کے موقف سے 100 دفعہ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اور اسی چیز کی وجہ سے وہ آج تک گھر سے بے گھر ہیں، اپنی فیملی، اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنے والدین سے دور ہیں۔ آج بھی وہ کھل کے کہیں پہ بھی آزادانہ اپنی نقل و حرکت نہیں کر سکتے، چھپتے چھپاتے ادھر ادھر جگہ بار بار بدلتے ہیں تاکہ ان کی جو لوکیشن ہے وہ ٹریس نہ ہو سکے۔ کس جرم میں، کیا انہوں نے ایسا کیا ہے؟ کیوں انہیں اپنے ہی ملک میں یوں در بدر ہونا پڑ رہا ہے؟ کیوں ایسا ہے کہ وہ اپنے ہی ملک میں چھپتے چھپاتے پھر رہے ہیں؟ اور کن سے؟ آخر کیا اس نے ایسا جرم کیا ہے؟ کون سے اس نے ایسی غلطی کی ہے؟ کیا اس سے گناہ سرزد ہو گیا ہے؟ کیوں وہ ایک نارمل لائف نہیں گزار سکتا؟ بہت سارے دیگر صحافیوں کی طرح وہ بھی ایک صحافی ہے، پروفیشنلی اپنا کام کر سکتا ہے، کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے اوپر مسلسل زمین تنگ کی ہوئی ہے۔ اس کی فالوئنگ ہی اس کا سب سے بڑا قصور بن گئی ہے، کیونکہ لوگ اس کو سنتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کی بات مانتے ہیں، اس کی بات میں اللہ نے اثر رکھا ہے کہ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کو سچ سمجھتے ہیں، اس کے ساتھ ہیں کھڑے۔ تو اسی بات سے تکلیف ہے، اسی چیز کی وجہ سے وہ آج آپ کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے، کیونکہ اربوں روپے آپ چینلوں پہ لگاتے ہیں اور آپ کا بیانیہ نہیں بنتا، اور وہ کہیں پہ پہاڑوں میں بیٹھ کے، کبھی کہیں چھپتا چھپاتا غاروں میں بیٹھ کے بھی کوئی ایک ویلاگ کرتا ہے تو ملینز لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ بیانیہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ جہاں اس بات کی بالکل درست بات ہے کہ اس کی کمٹمنٹ ہے، تو وہیں یہ بھی ہے کہ بیانیہ بھی تو سچ پر، موقف بھی تو سچ پر مبنی ہو نا۔ آپ جھوٹ بیچنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں میں بکتا نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ غصے میں یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ ہمت سے بات کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کی آوازیں بند کر دو، کسی سے نوکری چھڑوا دو، کسی کے اوپر FIR کٹوا دو، کسی کو پکڑنے کو چڑھ دوڑو، ان کا جینا تنگ کر دو، اور آخر میں بندہ کہے تنگ آ کے کہ یار مجھے کیا پڑی ہے، میں بھی بس ہومیوپیتھک سا کام کرتا ہوں اور کرتا ہوں۔ اس کے اوپر کبھی تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ یہ بڑی لوگ اس کے اوپر اکثر تنقید کرتے ہیں کہ جی یہ پروفیشنل صحافی نہیں ہے، یہ نیوٹرل صحافی نہیں ہے، کیونکہ جی یہ کوئی ایک سائیڈ کا موقف کیوں دے رہے ہیں یا اس طرح۔ تو کیا اس میں ڈیفرنس ہے، کبھی اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، عمران ریاض بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ انہیں بخیر و عافیت رکھے، اور جلد ہمارے ملک میں نارمل حالات ہوں تاکہ ہر کوئی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے رہ سکے، کم از کم جو پرامن شہری ہے، پاکستان سے محبت کرنے والا شہری ہے، اس کو یوں در بدر کی ٹھوکریں تو نہ کھانا پڑے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔